अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरा जुनेद और आप देख रहे हैं ज़ूम इन। हमारी जो आज की पर्सनैलिटी हैं, माइट भी आप लोग सब जानते हैं उन्हें, लेकिन मैं उनको जिस तरह से आपसे मिलवाने लगी हूँ वो एक बिल्कुल ही नया स्टाइल है। एक रोशन आँखों वाली, बड़ी बड़ी आँखों वाली बच्ची आप लोगों को याद होगी, जिसने आईटी के मैदान में तहलका मचा दिया था, जो आई और छा गई। उसने ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का बल्कि हम सबका भी नाम रोशन किया था। आज मैं उस फूल को सींचने वाले हाथों को, उस गोद को, उससे आपको मिलाना चाहती हूँ। तो मिलते हैं अरफा करीम की मदर से। समीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि मैं समझती हूँ कि आपकी एफर्ट है कि आपने टाइम निकाला और आपको घर का नहीं पता था और आपको अंदाज़ा नहीं था और हम काफ़ी दिनों से इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। सो थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह आपका कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारी बातें अरफा से शुरू होंगी। मैं चाहती थी कि बस अरफा की हम थोड़ी देर मिल बैठ के ना उसको याद करें। तो अरफा से पहले और अरफा के बाद लाइफ में क्या चेंज आया? सवाल तो आपका बहुत मुख्तसर सा है लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा है। पहले और बाद में आप ऐसे ही कह रही हैं कि जैसे एक इंसान ज़िंदा होता है तो कैसा होता है, फिर जब जन्नत में या अगली दुनिया में चला जाए तो कैसा होता है, उतना ही फ़र्क है। डेफिनेटली ये आसान नहीं होता है। एज अ मदर यू कैन फील दैट कि बच्चे को कुछ छोटी सी चोट लग जाए तो माँ बाप बेचैन हो जाते हैं, तो कहाँ इतनी बड़ी चोट और सदमा। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ इस बात पे कि अल्लाह ने जितनी देर भी उसको मेरे पास रख दिया मुझे, और इस बात पे सबसे पहले कि उसने मुझे चुना अरफा की माँ बनने के लिए, ये बहुत बड़ा एजाज़ था मेरे लिए। ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह को शायद मेरी कोई नेकी पसंद आ गई ज़िंदगी में, जिसके सिले में मुझे उसने इतनी प्यारी औलाद दी। माशाल्लाह। और अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस धज से कोई मक्तल पे गया वो शान सलामत रहती है। तो अरफा अपने पूरे अरूज में गई है और अरफा के बड़े ख्वाब और बड़ा, वो भी बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़िंदगी, बस क्या बताऊँ आपको, ज़िंदगी नहीं रहती। पहले आप ज़िंदगी जीते हैं फिर आप ज़िंदगी गुजारते हैं। फ़र्क है। गुजारने और जीने और गुजारने के वो डिफरेंस की कहानी है सारी। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले आप जीते हैं बिकॉज आप सारे रंग आपके साथ होते हैं। अरफा वाज लाइक रेनबो, सारे कलर्स से उसमें। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे उसमें से बहन का फ्लेवर भी आता था, दोस्ती का, मशवरे करना, शरारतें भी करती थी, बहुत शरारती भी थी, और हम मिलके भी करते थे शरारतें। और हम सारे बच्चों के साथ मैं बच्चा बन जाती हूँ। और वो एक बाहर निकलना, आउटिंग करना, या हर जगहों पे अभी भी सारे रास्तों पे उसकी यादें बिखरी हुई हैं पूरे लाहौर में। सही। कि कहाँ कहाँ से किसी को पता भी नहीं होता मैं किस जगह पे जाके क्या फ़ील कर रही हूँ। तो बहरहाल वो मेरी और उसकी बात होती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरी और उसकी रहे, क्योंकि जिसको समझ नहीं आनी उसको बताने से भी नहीं आनी, और जिसको आ जाती है उसको अल्फाज में बयान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो अरफा की जो उसके अंदर एक मैंने बहुत मैच्योरिटी देखी, परफेक्शन देखी। यानी वो जो बात करती थी और जिस तरह से वो जो भी हरकतें करती थी उसमें मुझे वो कभी बच्ची नहीं लगी। तो इस परफेक्शन में बहुत बड़ा हाथ यकीनन आपकी तरबियत का भी होगा, लेकिन क्या ये गॉड गिफ्टेड भी था? देखिए बात ये है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, या हम समझते हैं कि हमारी एज आम माँ बाप की हैसियत से हमारे लिए चैलेंजिंग टाइप ऑफ बच्चे हमारी गोद में अल्लाह देता है ना, तो उनके लिए माँ बाप को और ज़्यादा तेज़ होना पड़ता है कि वो उनका जहन किसी भी तरफ को जा सकता है। बिल्कुल। तो उसको यूं करके फोकस्ड रखना ज़रूरी होता है। और उस फोकस के लिए जब आप बच्चे के साथ आप हर वक्त की आपकी कम्युनिकेशन हो, आपका साथ हो, आपकी तरबियत, ट्रेनिंग, जो पेरेंटिंग की बात होती है वो बहुत मैटर करती है। अगर उस छोटे से बच्चे के साइज़ पे मत जाए, छोटे से बच्चे की अकल और उसका विजन देखें कि वो बात क्या कर रही है। अगर वो वाकई अपनी एज से बड़ी बात करती है या करता है, इट शोज़ कि वो नहीं है जो नज़र आ रहा है। अल्लाह ने कुछ और मटेरियल उसके अंदर रखा है, उसको और सलाहियतों से नवाजा है। क्योंकि जो एज के मुताबिक बच्चे हरकत करते हैं दैट इज़ वेरी नॉर्मल।
سب بچے کرتے ہیں. لیکن جو کچھ ایسے ہوتے ہیں نا ایکسیپشنل کیسز کے جس میں بچے ہر وہ کام بھی کر جاتے ہیں جو ایز اے پیرنٹس ہم خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بچہ کیسے کر رہا ہے, یا ایسے بھی یہ سوچتا ہے, اس کا مطلب ہے یہ اس طرح سوچتا ہے. تو عرفہ کی جہاں تک آپ بات کرتی ہیں نا, تو اس میں نو ڈاؤٹ پیرنٹنگ کا تو بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ اگر جیسے وہ جس طرح اس نے انٹرسٹ لیا چیزوں میں, اگر ہم اس کو جس طرح دنیا کہتی تھی ابھی تو یہ بچہ, ابھی تو بچہ, اگر ہم بھی یہ کہہ دیتے نا تو وہ شاید وہ کچھ بھی نہ کر پاتی. وہ کلاس میں پڑھتی, فرسٹ آتی, اگلی کلاس میں چلی جاتی, دیٹس اٹ. لیکن پیرنٹس کا جو آج کل کے پیرنٹس کا خاص طور پہ یہ رول بنتا ہے کہ جو بچہ کوئی بات ایسی میننگ فل کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز میں انٹرسٹ شو کرتا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں بڑا ضروری ہے, آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اس کی ایج کو مت کہ تم وہاں تمہارا کام نہیں ہے, تم بچے ہو تمہارا, آپ اس کو ایکسپلور کرنے میں خود ساتھ ہو جائیں, اس کی ہیلپ کریں کہ اس کا استعمال ایسے بھی ہے اور ایسے بھی ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹنگ نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا کام ہے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ گاڈ گفٹڈ پہلے تھی کیونکہ اللہ نے صلاحیتیں اس کو دی تھیں. ہم نے تو صرف سمجھ لیں کہ ایک پھول تھا جس کی شاخیں اور پلکیں اور اس کی نوک پلک کو سیدھا کر کے اور اس کو اس جگہ تک پہنچا دیا, ڈائریکشن دے دی, وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک اس کا جانا مقصود تھا اللہ کو. اور اس نے ایک مثال بننا تھا یوتھ کے لیے, پاکستان کے لیے, کیونکہ اس میں یہ جذبہ وطنیت کا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. شاعری بہت زیادہ کرتی تھی, انگلش اردو بہت, پنجابی میں بھی ایون, اور علامہ اقبال کو بہت آئیڈلائز کرتی تھیں, اور ملنسار تھی بہت, ہیپی جالی شرارتی. اچھا وہ سیریس پتہ ہے کب ہوتی تھی اس کے اندر؟ میں اس کو یہی کہتی تھی کہ تمہارے اندر بٹن ہے. وہ سیریس ہوتی تھی جب اس کو پتہ ہوتا تھا کہ سیریس کام ہے, تب کوئی مذاق کی بات آپ اس سے نہیں کر سکتے. اور وہ جھولے بھی یہ لینے کے لیے یہ جو ہمارے فورٹریس میں یہاں پہ جاتی تھی, بچوں کے ساتھ بچی بن بچوں کے ساتھ جاتی تھی, اور بچی ایک دم سے وہ اس اس نے کے اندر سے وہ نکل آتا تھا, نکل آتا تھا, بالکل ایک بٹن تھا نا, وہ چلا لیتی تھی اور وہ میچور ہو اور جاتی وہ تھی. اسی کے پاس تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم فورس نہیں کر سکتے بچے کو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گاڈ گفٹڈنس میں آ جاتی ہیں کہ بچہ خود سے کیا ہے, اس کی ایبلٹی کیا ہے, اور وہ کس حد تک کچھ کر سکتا ہے. تو ماں باپ تو صرف پیرنٹنگ کر سکتے ہیں, ٹیلنٹ پیدا نہیں کر سکتے, ٹیلنٹ کی آبیاری کر سکتے ہیں. بالکل بالکل, یہ فرق ہے. اس کی انسپریشن کون تھی؟ مطلب وہ اسٹارٹ سے ہی کسی سے انسپائر تھی؟ ایکچولی جو اگر آپ کمپیوٹرز کی بات کریں نا, تو کمپیوٹر میں اس کا اسکول میں جو بڑی بچیاں اے لیولس کی کمپیوٹر میں شروع میں آپ کو یاد ہوگا 2003 میں اگر آپ سوچیں تو اس وقت کمپیوٹر ایک ایسی نایاب چیز تھی بالکل کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے. اس کو وہ کیوریوسٹی, اس کے مائنڈ میں ہمیشہ ایک کوسچن مارک رہتا تھا کہ سوالیہ نشان کہ یہ کیا ہے, یہ کیسے ہے, یہ کیوں ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے. تو جب وہ جاتی تھی, گزرتی تھی لیبس کے آگے سے, تو وہاں لکھا ہوتا تھا کہ بچے کڈز آر ناٹ الاؤڈ, چھوٹے جونیئر سیکشن والے بچے ادھر نہیں جا سکتے تھے. تو اس کو یہ تھوڑا سا ہوتا تھا کہ کیوں نہیں جا سکتے, یہ کر رہے کیا ہے, میجک باکس ہے, یہاں پہ یوں ہوتا ہے, اسکرین پہ کچھ اپیئر ہوتا ہے, وٹ از دس. وہاں سے اس کا انٹرسٹ شروع ہوا. اس نے کہا بابا میں نے کمپیوٹر لینا ہے. ابھی بھی ایک فنی بات ہے کہ اس وقت ہماری گاڑی شدید بیچاری پہلے ہی ماڑی تھی, اوپر سے اس کے شدید خراب ٹائر. میں نے کہنا سب کا, میں نے کہا آدھا محلہ دھکا لگا لگا کے اس کو تھک گیا, خدا کا خوف کریں کہ اس کے ٹائر چینج کرا دیں تاکہ صبح بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا. میں ان دنوں ٹیچنگ بھی کرتی تھی, عرفہ کی بھی میں ٹیچر رہی ہوں. اچھا, ہاں, تو یہ بھی ایک نئی چیز ہے, یہ بھی ایک نئی لوگوں چیز کو ہے. نہیں پتا کہ آپ ان کی ٹیچنگ بھی کرتی رہی. ٹیچر بھی رہی ہوں اور اس کی کلاس ٹیچر تھی, اور پھر لیکن میں اس کا پیپر چیک میں خود نہیں کرتی تھی. اچھا, میں نے کہا یہ میں کام نہیں کروں گی. مجھے تو پتہ ہے کہ وہ کیپیبل ہے, لیکن دوسرے لوگوں کے ذہن میں ضرور یہ بات آ سکتی ہے کہ ماں تھی تو اس نے سب سے اچھے نمبر اسی کو دیا. مجھے یقین تھا کہ ماشاءاللہ آئے گی فرسٹ, لیکن میں خود نہیں کرتی تھی. تو بڑے ان دنوں ہوتا بھی تھا کبھی ایک دم اس کے منہ سے ماما بھی نکل جاتا, وہ سوری ٹیچر کر کے. لائک وہ ایک خوبصورت ایک تجربہ تھا, بچوں کے ساتھ بچوں کی ٹیچر ہونا, بچوں کی ماں ہونا, ایک بڑا مزہ آتا ہے اس چیز کو. میں نے انجوائے کیا بہرحال. تو وہ گاڑی کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ گاڑی کے ٹائر خراب تھے. میں نے کہا یہ گاڑی پہلے ہی خراب ہے, ٹائر بھی اس کے خراب ہیں, آپ پلیز اس کے ٹائر چینج کرائیں گے ان پیسوں سے. تو عرفہ نے کہا کہ نہیں بابا میں نے کمپیوٹر لینا ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں لے کے دیتا ہوں. وہ پھر کمپیوٹر لینے سے بات چلی گئی کہ نہیں یہاں پہ ایک ہے, سو چلو ادھر چلتے ہیں, وہاں پہ جا کے کمپیوٹر کلاسز ہوتی ہیں, وہاں جا کے دیکھتے ہیں. انسٹیٹیوٹ چلے گئے کہ دیکھتے ہیں وہاں پہ تمہارا ایڈمیشن. وہ ہنسنے لگ گے دیکھ کے, انہوں نے کہا چھوٹی سی بچی ہے کرنا صاحب یہ یہاں کیا کرے گی. تو یہ اس کا تو ہم بچوں کا تو ابھی ہم نے کوئی کورس ہی نہیں رکھا ہوا, یہاں بڑے ہی آتے ہیں سارے. انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھ لیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں کر پائے گی تو اٹس اوکے, لیکن آپ تو اس طرح تو نہ کریں نا. دیکھیں پھر وہ انہوں نے اصرار کرنے پہ انہوں نے کہا چلو بھی
وقتی باپ ہے شاید اس کو سکون تب بھی آئے گا جب ہم تھوڑے سے مشکل سوال بچی سے کر کے تو کہیں گے یہ لے جائیں. خیر ان کا اچھا چھوڑ جائیں اس کو, ہم آج دیکھتے ہیں. تو اگلے دن وہ خود بھی حیران تھے, ان کا یہ کہاں سے سیکھا ہے اس نے, اتنا تھوڑی بیسکس ہم نے پوچھی اس کو آتی ہیں. تو اس نے ان کو بھی جواب دیا ہٹ اینڈ ٹرائل, بیکاز وہ کمپیوٹر لے کے اس کو سارا پڑھ کے اس نے اس کا مینول جو دیا ہوتا تھا پڑھنے کے بعد اس نے اس کو اپریٹ کرنا, اس کو دیکھنا, سب کچھ اس کو آتا تھا. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ بچوں کا جب انٹرسٹ ہوتا ہے اور جب ماں باپ اس کا ساتھ دیتے ہیں نا تو وہ اس ایکٹیویٹی کو بڑا میننگ فل بنا سکتے ہیں, وہ کچھ بھی ہو. کریٹیوٹی ہے آپ کی, بچے کچھ بچے ہوتے ہیں خواہ ہر پیج جہاں اب دیکھیں کلرز کرنا شروع کر دیں گے, ڈرائنگ بنانی شروع کر دیں گے, کچھ الٹی سیدھی پوئٹری کرنا شروع کر دیں گے. میں کہتی ہوں شروع سے اگر بچوں کو ہم ان کی فیلڈ کی طرف کو ایک دفعہ سپورٹ کر دیں نا, کہ اگر کسی بچے کو پینٹنگ اچھی لگتی ہے تو کیوں نہیں ہم شروع سے اس کو ایسی جگہ پہ بھی اس کا ایک پیریڈ یا ایک دن یا 2 days in a week یا اس طرح کا رکھتے ہیں کہ اس کی ورک شاپ ٹائپ کی اس کی کوچنگ ہوتی رہے, وہ وہاں سے اسکلس اس کی نا جو اس کا پیشن ہے وہی اس کا کام بن جائے. اور بچے آج کل دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ یونیکنیس ہم کیوں کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری, بیکاز بچہ وہ کر ہی نہیں سکتا جو اس میں وہ چیز نہ ہو. کیونکہ ہم ایز اے پیرنٹس مجھے لگتا ہے کہ ہم بچوں کو نا سیریس نہیں لیتے بالکل, اور ہم اس کو مذاق میں اچھا چپ کرو, اچھا بعد میں بات کریں گے, اچھا کل کریں گے, سنتے نہیں ہیں. میرا نیکسٹ کوسچن بھی یہی ہے کہ پیرنٹنگ بہت مشکل نہیں ہو گئی ہے, مطلب پیرنٹس کو اگر آپ گائیڈ کریں, مجھے یاد ہے اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ اگر زندگی کے پہلے 5 سال آپ بچوں کو نہیں دیں گے نا تو ان سے بعد میں کچھ ڈیمانڈ نہ کریں. تو یہ پہلے 5 سال بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور موسٹلی میں نے دیکھا کہ اس میں ہی لوگ میڈس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو اور اتنی توجہ نہیں دیتے. اور آج کل کی جو سچویشن ہے ہر بندہ بزی ہے تو وہ بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتے. تو اس کے لیے آپ پیرنٹس کو کیا کہیں گے کہ آپ نے مطلب کس طریقے سے کتنا ٹائم دیا ان کو؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے زمانے تھے سادہ, جب ہمارے ماں باپ تھے اور ہم تھے بچے, ہمارے پاس اتنی اویئرنیس نہیں تھی نا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے دنیا, کیسے لوگ کیسے کام کرتے ہیں اور کیا کیا آپشنز ہوتی ہیں. لمیٹڈ تھے, گھر ہے, اسکول ہے, ماں باپ ہیں, رشتہ دار ہیں, عزت ہے, احترام ہے, رشتے ہیں نبھانے ہیں, کلچر ہے, ویلیوز ہیں, ہم ان چیزوں پہ جاتے تھے. ہمارا وہی سمجھ لیں انجوائمنٹ کا ٹائم بھی ہوتا تھا, وہی ٹریننگ کا ٹائم بھی ہوتا تھا, اور وہی ہمارا ویلیویبل ٹائم ہوتا تھا جس میں ہر وقت ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ جڑا ہوتا تھا. بچے نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے تھے. اگر ماں کی نظر ادھر ہوتی تھی تو دادی کی اس پہ ہوتی تھی, پھپھو کی ہوتی تھی, چاچا کی ہوتی, باہر جاتا تھا چاچو. مطلب یہ وہ رشتے تھے کہ وہ اتنے ہیلپ فل تھے ایک بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. اب وہ کہاں ہیں سارے رشتے؟ آپ بتائیں آج کل کے بچے کو آپ نے دیا ہی کیا ہے؟ سارے رشتے اس سے آپ نے دور کر دیے. سب سے پہلی بات صرف اکیلے ماں باپ, وہ بھی ورکنگ, ٹھیک ہے, بچہ آیا جی کی گود میں. اب آیا جی کا آئی کیو لیول کیا ہے ایگزیکٹلی, آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے. وہ اپنے مطابق ٹھیک کام کر رہی ہے, آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کی پرائورٹی کیا ہے؟ کیا آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں یا آپ اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ یہ بھی درست مانتی ہوں میں کہ ہمارے اس دور میں بہت ضروری ہے. فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوتے ہیں لوگ, اور جو درمیانہ طبقہ ہے وہ زیادہ پستا ہے, جو اپنی عزت کے لیے, اپنے گھر کے لیے, سفید پوشی کے بھرم کے لیے ان کو دونوں کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ مجبوری سے کرتے ہیں, کچھ لوگ شوق سے کرتے ہیں, فرق ہے. صحیح. اگر آپ کو مجبوری نہیں ہے تو فار گاڈ سیک مت کریں. آپ ظلم کر رہے ہیں, بچوں آئندہ پہ آنے کمپرومائز والی نہ کریں. بچوں پہ کمپرومائز نہ کریں. تو اب بیک ٹو عرفا کہ جب عرفا بل گیٹس سے واپس آئیں تو کیا پرسنالٹی چینج آیا؟ اتنا بڑا ان کو اعزاز ملا تو اس سے کچھ ان کی پرسنالٹی میں بھی چینج آیا؟ بالکل نہیں. ون لائنر جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں. ہوا یہ کہ اس کے لیے یہ ایک روٹین میٹر کی بات تھی, جانا. یس شی واز ایکسائٹیڈ ٹو میٹ مسٹر بل گیٹس اینڈ آل دیٹ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ایک ایسا ہی اتنا سا شوق تھا جیسے ایک بچے کو نئی گیم مل جاتی ہے تو اس سے کھیلنے کا ایک ایکسائٹمنٹ, کھیل ہی ختم ہوگی بات. بل گیٹس کو وہ اس لیے آئیڈلائز کرتی تھی کہ بل گیٹس نے ایک عام انسان کی زندگی میں چینج لائے تھے. وہ اس لیے ان کی رسپیکٹ کرتی تھی کہ ایک بندہ جو ہے کمپیوٹر میں, جو کمپیوٹر کی جو چینج, یہ ٹیکنالوجی کی جو چینج ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے. دیٹس وائی شی ریسپیکٹڈ ہم. اگر ٹائم زون میں آپ کو واپس جانے کا موقع ملے تو کوئی ایسی وش ہے کہ آپ جو کرنا چاہیں گی, عرفا سے شیئر کرنا چاہیں گی, یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہو کہ ان کہیں رہ گئی ہے؟ ہزاروں باتیں ایسی
کہ جو انکہی رہ گئیں. اور میں پیچھے جاؤں تو میرا اختیار ہو تو میں تو عرفہ کو کہیں جانے نہ دوں. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا ٹائم آئے گا جس میں اس کے بغیر رہنا پڑے گا. کبھی نہیں سوچا تھا. مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں ماں باپ پہلے جاتے ہیں تو انڈرسٹوڈ نا, تو اس کے جانے کے لیے تو کوئی بتایا ہی نہیں اس نے. تو آپ کی تو کمیونیکیشن آپ کہتی ہیں ہوتی ہے میری, کہ یہ ایک جو بعد کی دنیا ہے, آنے والی دنیا ہے, ویسے تو کہتے ہیں انسین ہے, لیکن جن کی بہت زیادہ بانڈنگ ہوتی ہے. میں نے کئی ایسے اور لوگوں سے بھی سنا, ایون کہ مجھے اپنے فادر کے لیے میں فیلنگ آتی ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے تو مجھے فیل ہوتا ہے. تو یہ آپ اپنی کوئی ایکسپیرینس مجھے بتائیں کہ آپ کو جو یہ فیلنگ آتی ہے کہ عرفہ آپ کے قریب ہے, آپ کو محسوس ہو. بالکل ایسا ہے, اور یہ بارہا ہوا, کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا. شروع کی بات ہے کہ میں قبرستان میں گئی تو ملنے گئی تو تقریباً مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا. کرنے سے مجھے کہتے ہیں آ جاؤ بس کرو. میں نے کہا اچھا آتی ہوں. میں نہیں آئی نا, تو ایک دم مجھے نا آواز آئی باقاعدہ میرے کانوں میں, اس سے باتیں کر رہی, مجھے آواز آئی کہ ماما آپ جائیں. سلو سی آواز آئی, آہستہ سی آواز. میں نے اگنور کر کے میں پھر جاری رکھی اپنی بات. دوسری دفعہ پھر آواز آئی ماما آپ جائیں. میں نے پھر نہیں سنی. جب اللہ اکبر شروع ہونے لگا اس نے کہا ماما پلیز آپ جائیں. اور وہ اس کا ایک پلیز کہنا, اور وہ تھا, وہ میرے کانوں میں گونج تھی, میرے دماغ کے اندر جیسے الفاظ, اور وہ میں تو اس کی آواز پہچانتی ہوں نا, تو وہ پورے اس طرح. جب میں تو سڈن آئی واز شاک, میں اٹھ گئی وہاں سے, اور جیسے روبوٹ ہے ایک بٹن دب گیا ہو تو چل پڑا. مجھے نہیں پتہ لگا, میں وہاں سے اٹھ کے باہر نکل گئی. بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ خوابوں میں بڑی دفعہ ملتی ہے, بتاتی ہے, میں اس سے باتیں کرتی ہوں, قبر پہ جاتی ہوں, بات کرتی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کہا اچھا اب میں دیکھتی ہوں کیسے مجھے وش کرے گی. پتہ نہیں برتھ ڈے تھی میری تھی. میں نے کہا یہ ہر دفعہ جو ہے نا یہ اس کو یاد رہتا ہے ہمیشہ, اب دیکھتی ہوں یہ کس طریقے سے مجھے وش کرے گی. بلیو یو می کہ اس کی کسی ایسی فرینڈ یا ایسی جگہ سے جو 4 سال 5 سال سے کسی سے رابطہ نہیں ہے, اس کا میسیج آ جاتا ہے ہیپی برتھ ڈے, آئی لو یو فلانا. مجھے سمجھ آ جاتی ہے, لیکن مجھے میرا جواب مل جاتا ہے. میں اس طریقے سے ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں, مجھے میرا جواب کسی نہ کسی طریقے سے. کوئی فون کال ایسی جو پتہ نہیں 3 سال بات نہیں ہوئی, ایسی آ جائے گی. کبھی کوئی اس کی فرینڈ کا میسیج آ جائے گا, کبھی اس کی فرینڈس کے ساتھ میں ابھی بھی رابطے میں, تو وہ میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ کہاں سے اللہ میاں تو کدھر سے. لیکن یہ میں نے کوئی ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ نوٹس کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے اپنی فیلنگس, اور دکھاتی بھی یہی ہے کہ شی از ویری ہیپی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ خواب میں ملی, میں نے اسے کہا, میں نے کہا کوئی گانا تو سناؤ عرفہ. گاڑی میں میرے سے بیٹھی ہوتی تو گنگناتی رہتی تھی. کہتی ہے ماما اب میں گانا نہیں گاتی, میں صرف نعت پڑھتی ہوں. اب آپ بتائیں اس جواب سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے. اور میں نے ایک دفعہ اور بھی بڑی دفعہ خوابوں میں اس کو دیکھا, تو مجھے ایسا ایک دفعہ لگا کہ پتہ نہیں میں زمین کو ہی کھود رہی ہوں نا, تو ایک دم مجھے اس کی شکل نظر آتی ہوں. کہتی ہوں یہ تو بالکل ویسی ہے, پیاری سی ہوئی, جس طرح ہنستی کھیلتی مسکراتی ہوں. تو بہت دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, اور میرا یہ ایمان ہے کیونکہ بچہ اور ماں یہ وہ رشتہ ہے جو رب بناتا ہے, اس کو کوئی دنیا کریٹ نہیں کرتی. اس لیے اللہ نے ماں میں اپنی صفات رکھی ہیں, کیونکہ وہ اگر ماں میں ممتا نہ ہو تو بچہ نہیں پال سکتی. اگر احساس مر جائے تو آپ دیکھیں, آپ کسی کے بارے میں آپ کنسرنڈ ہوتے ہیں, نہیں ہوتے. ابھی بھی جتنے زندگی پہ موجود رشتے ہیں سب سے زیادہ کنسرنڈ اپنی اولاد کے لیے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ میری کمیونیکیشن ہے, رہے گی انشاءاللہ. انتظار کی بات ہے, اب تو جانے کی باری ہے. صحیح. اب وہاں ملاقات ہوگی, اب میں اس کو جا کے ملوں گی, وہ پہلے چلی گئی. صحیح. یہ سوچ کا انداز ہے. میں آپ کے پیشنس سے بہت متاثر ہوں, کیونکہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ آپ بہت ہی بریو لیڈی ہیں. آپ نے اس آزمائش کو بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا ہے, اس کے ڈریمز کو آگے لے کر, اور بہت ساری چیزیں پازیٹیو چیزیں لے کر آپ آگے جا رہی ہیں. تو پیشنس کے لیے کیا کہیں گی؟ دیکھیں پیشنس اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے, فرمانا ہے کہ میں جتنی بڑی آزمائش دیتا ہوں اتنا ہی بڑا صبر بھی دیتا ہوں. بالکل. اللہ تعالیٰ نے جب یہ بھی واقعات میں آپ کو سناؤں کہ کبھی یہ نہیں ہے کہ میں ٹوٹتی نہیں ہوں, بکھرتی نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میری بیٹی کے خواب اتنے بڑے ہیں, اور میں جب جاؤں گی تو وہ کیا پوچھے گی مجھ سے کہ جی ماما بس آپ مطلب روک دیا تھا وہیں پہ, رو دھو کے آ گئی ہیں واپس. تو بات یہ ہوتی ہے کہ
رونا ٹوٹنا آسان ہے, اپنے آپ کو کمپوز رکھنا بہت مشکل ہے. اور آئی وانٹ ٹو لیو مائی لائف دا وے ہی وانٹس می. ایک ہوتا ہے نا, ایک اسٹائل ہے آپ کا کہ اگر وہ میرے ساتھ ہو تو اس کو کیا لگے کہ میں کیسی ہوں, تو میں وہی نبھاتی ہوں. اس میں بھی میں اسی کو جی رہی ہوتی ہوں, کیونکہ اس کو اس کی ماما جیسی اچھی لگتی ہے, میں ویسی ہی ماما رہتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لائک بچوں کے ساتھ اگر مطلب عرفہ کی بات آپ جس طریقے سے کر رہی ہیں کہ پیشنس یا سارا کچھ ہے, یہ خود کریٹ نہیں ہوتا. ٹائم لگا مجھے بھی بہت سارا, 2-3 سال پہلے لگے مجھے, لیکن اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا, وہ بھی اس نے ہی آ کے ریئلائز کروایا کہ یہ جو دوسرے بچے ہیں ان پہ بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا تھا, ان کا بھی اتنا ہی حق ہے. تو ان کو کیوں محروم رکھ رہے ہیں؟ بچے نا ڈر گئے تھے, سہم گئے تھے کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کریں گے, عید سیلیبریٹ نہیں ہو رہی, کچھ خوشی نہیں ہے, کوئی ہنسی نہیں ہے, کوئی لائک زندگی نہیں ہے. تب جا کے مجھے احساس ہوا. اور جو اللہ کے پلان ہوتے ہیں وہ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا, اور ڈے 1 سے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں جس دن جس کو پیدا کرتا ہوں اس کا آخری دن ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. یہ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا نا, ٹھیک ہے. لیکن یہ انہیں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ جاننے والوں کے لیے نشانیاں. میں بڑی حیران ہوتی ہوں, اور مجھے فوراً اللہ سے جواب ملتا ہے. میں جب ڈپریس ہوتی ہوں, جب ٹوٹتی ہوں, جب کچھ ایسا شکوہ یا کچھ پیچھے جاتی ہوں بار بار, ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے اس کو یاد کرنے کے لیے کس ٹائم کی ضرورت ہے, کوئی مخصوص ٹائم ہوتا ہے. ایسے ہی چلتے پھرتے دن میں پتہ نہیں 1000 دفعہ مجھے وہ یاد آتی ہیں. صحیح. لیکن میں اس طریقے سے اس سے میں نے دوستی کر لی اس کے غم سے, سمجھ لیں کہ اس کہتی ہے اچھا چپ کرو, تو میں بعد میں بات کرتی ہوں, پہلے میں یہ کام کر لوں وہ کر لوں. لائک جو اپنے پیارے ہوتے ہیں, اپنی اولاد ہوتی ہے, اس کا کوئی بھی کام وہ اس کا دکھی کیوں نہ ہو, ماں اس کو خوشی سے نبھاتی ہے. بے شک. تو اس لیے میرے ساتھ وہ رہتی ہے, میرا پورا ایمان ہے, پورا یقین ہے. جا کے میرے اس سے ملنا ہے, اور انشاءاللہ بہترین جگہ پہ ملنا ہے انشاءاللہ. اور یہ اینڈ پہ ہم عرفہ کی یہ جو بک آپ مجھے شیئر کر رہی تھی, اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا ہے اس کی پیاری سی یادیں. اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکیں, یہ عرفہ کی بک بایوگرافی ہے جو ماں باپ نے لکھی ہے, اور اس میں ہر وہ بات ہے جو کہ سچ ہے, کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے, کوئی ادھر ادھر کی بات جو نہیں لوگ ہے. جاننا چاہتے ہیں, جو جاننا چاہتے ہیں عرفہ کیسی تھی, اور عرفہ اساتذہ کی نظر میں کیسی تھیں, اس کی اپنی عادات کیسی تھیں, پھر اس کا باقی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا, روٹین کیا تھی, ماں کے ساتھ کیا تھی, یہ سارا کچھ اس ایک چھوٹی سی بک میں قید ہے. اور یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے, مارکیٹ میں ابھی آ جائے گی. یہ گفتگو پبلشر ہیں وہ اسلام آباد میں, ان کے پاس یہ ہے, اویلیبل ہے, اور امیزون میں بھی اویلیبل ہے. ایٹ سیم ٹائم یہ 12-14 بہت سے بچوں کے لیے رول ماڈل ہے عرفہ, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اس کو پڑھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ چھوٹی سی ایج میں جو اتنی پیاری پیاری چیزیں, اتنی غیر معمولی چیزیں وہ جان پائیں کہ اس نے کیسے کی, اور ان کے پیرنٹس اس کے ساتھ کیسے رہتے تھے. اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی اوبویسلی. تو پروگرام اتنی پیاری باتیں ہیں کہ میرا دل کر رہا میں کرتی جاؤں. لیکن سوری ٹو کٹ یو, آپ کہہ رہی تھی نا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کنیکشن ہے عرفہ کے ساتھ. صحیح. اور وہ کہاں سے بتاتی ہیں. ابھی آج آپ یہاں پہ آئی ہیں تو آپ کو عرفہ نہیں بھیجا ہے نا. ایگزیکٹلی. بن گیا نا کنیکشن. بن گیا کنیکشن. یہ بات ہوتی ہے. عرفہ کی محبت ہم پچھلے 1 سال سے دل میں لیے بیٹھے تھے, اور آخر کار وہ جہاں چاہ وہاں راہ والی بات ہے کہ مجھے خود ہی راستہ مل گیا اور میں ان تک پہنچ گئی. تو پروگرام کے اختتام پہ بس یہی کہوں گی کہ جنوری جو ہوتا ہے سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے, بہت سی نئی ہوپس, نئی امیدیں اور پلاننگ کا مہینہ ہوتا ہے. لوگ اگلے سال کو پلان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جنوری کا مہینہ میرے لیے کچھ اداسی لے کر آتا ہے. اور جیسے کہ عرفہ تو 14 جنوری میں ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے, پر میرے فادر بھی جنوری میں گئے تھے. تو آج آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے, تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.